चलो, इससे पहले हम ये आज के उपदेश का दूसरा भाग है। इससे पहले इसी का एक पाठ हम कर चुके हैं, पुराने नियम के राजा। अब आज का जो पाठ होने वाला है वो नए नियम के राजा। छठे महीने जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुआरी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और कुआरी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास अंदर आके कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ते ने उससे कहा, ऐ मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामिला होगी और बेटा जनेगी, उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। पर जो मौज़ा उसने दिखाया वो लोग उसे देख कर कहने लगे, जो नबी दुनिया में आने वाला था फिल हकीकत यही है। बस यीशु ये मालूम करके कि वो आकर मुझे बादशाह बनाने के लिए पकड़ा चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। बस पिलातूस किले में फिर दाखिल हुआ और यीशु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया कि तू ये बात आपसे कहता है या औरों ने मेरे हक में तुझसे कही? पिलातूस ने जवाब दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी कौम और सरदार काहिनों ने तुझको मेरे हवाले किया, तूने क्या किया है? यीशु ने जवाब दिया कि मेरी बादशाहत दुनिया की नहीं। यीशु की बादशाहत दुनिया की बादशाहत नहीं। यीशु की बादशाहत दुनिया की बादशाहत नहीं। अगर मेरी बादशाहत दुनिया की होती तो मेरे खादिम लड़ते यानी डिसाइपल्स लड़ते, ताकि मैं यहूदियों के हवाले ना किया जाता, मगर अब मेरी बादशाहत यहाँ की नहीं। पिलातूस ने उससे कहा, बस क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूं। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूं कि हक की गवाही दूं। जो कोई सच्चाई का है मेरी आवाज सुनता है। और पिलातूस ने एक किताबा लिखकर सलीब पर लगा दिया। उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का बादशाह, यानी इब्रानी में यशवा नाजरी व मेलेख हा यहूदीम। तो यशवा यानी युद्ध, हा नाजरी यानी हे, युद्ध है, व मेलेख कहते हैं राजा को, वा मेलेख यानी वाव। यशवा का पहला शब्द युद्ध यानी युद्ध, हनाजरी का है, और वामेलेख का वाव, और हा यहूदीम का है यानी युद्ध है, वाव है। यहवे यहूदियों का बादशाह। अब ये कहां कनेक्ट हो रहा है? कहां पर कनेक्ट हो रहा है? जब शमूएल से इज़राइलियों ने खुदावंद से बादशाह की मांग की, तो खुदावंद ने शमूएल से कहा कि इन्होंने तेरी नहीं मेरी हकारत की है। इन्होंने तेरी नहीं मेरी हकारत की है। जैसा वो कहते हैं वैसा कर, मैं उन्हें बादशाह दूंगा। तो खुदा किस बादशाह की बात कर? यशवा
ناظری و میلے خواہ یہودیم یدھیوا ہے، یہودیوں کا بادشاہ، اسرائیل کا بادشاہ۔ اور جیسے میرے باپ نے میرے لیے ایک بادشاہ مقرر کی ہے، بس اس کی بادشاہت زمین کی نہیں، آسمان کی ہے۔ اور جیسے میرے باپ نے میرے لیے ایک بادشاہت مقرر کی ہے، میں بھی تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں۔ کن کو کہا؟ جو یسوع مسیح پر ایمان لائے، تاکہ میری بادشاہت میں میری میز پر کھاؤ پیو، بلکہ تم تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو، 12 گوتروں کا انصاف کرو گے۔ آسمان پر سے وہ بادشاہت کر رہا ہے، خدا کی دائنی طرف اس کا تخت لگا ہوا ہے، اور اس کے دشمن اس کے پاؤں کے تلے ہیں، اور ان پر وہ بادشاہت کرتا ہے۔ یسوع نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ آدمیوں سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس پر پترس نے جواب میں اس سے کہا کہ دیکھ، ہم تو سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے ہو لیے ہیں، بس ہم کو کیا ملے گا؟ پترس ایک سب کی طرف سے، جیسے ایک میڈیا والا ہوتا ہے نا، جو پوری جنتا کی طرف سے سوال جواب کرتا ہے، یعنی پترس ایک میڈیا، ایک انٹرویور ہے ہمیشہ کے لیے۔ کہ آج بھی سنسار میں کچھ لوگ جب کوئی مسیح کی منادی کرتا ہے تو ضرور من میں سوال اٹھتا ہوگا کہ ہم کو کیا ملے گا؟ تو جواب سنیے آگے یسوع کا۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا، جو کہ مسیح میں ہے، وہ نئی شریعت ہے، جب نئی پیدائش میں ابن آدم جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو۔ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا۔ تو یہودی کیا چاہتے ہیں؟ نشان چاہتے ہیں جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے، چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو جب وہ خدا کے مقرر انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرع، یہودیوں کو بولا جا رہا ہے، تم نے بے شرع لوگوں کے ہاتھ یعنی رومیوں کے ہاتھ سے اسے صلیب دلوا کر مار ڈالا۔ پترس بول رہا ہے یہودیوں کو، اسرائیلیوں کو، اسرائیل کے 12 گوتروں کو، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا، کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضے میں رہتا، کیونکہ داؤد اس کے حق میں کہتا ہے جو اسرائیل کا بادشاہ تھا، کیونکہ داؤد اس کے حق میں کہتا ہے کہ یعنی پرانے عہد نامے کے پرانے نیم کا بادشاہ، پرانے نیم کا بادشاہ، شریعت کے ادھین، موسیٰ کی وسطیٰ کے دین، اسرائیل کا پرانے نیم کا بادشاہ، کیونکہ داؤد اس کے حق میں کہتا ہے کہ میں خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے دیکھتا رہا، یعنی اس پر جو بادشاہ ہے، زمین کے بادشاہ پر جو بادشاہ ہے، اسی لیے بادشاہ سے کہتا تو خود ہی کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، کیونکہ وہ میری دائنی طرف ہے تاکہ مجھے جنبش نہ ہو، وہ میری دائنی طرف ہے تاکہ مجھے جنبش نہ ہو۔ اسی سبب سے میرا دل خوش ہوا اور میری زبان شاد، بلکہ میرا جسم بھی امید میں بسا رہے گا، اس لیے کہ تو میری جان کو آگ میروا میں نہ چھوڑے گا اور نہ اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت پہنچنے دے گا۔
تو نے مجھے زندگی کی راہیں بتائیں، تو مجھے اپنے دیدار کے باعث خوشی سے بھر دے گا۔ اے بھائیوں، میں قوم کے بزرگ داؤد کے حق میں تم سے دلیری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ مویا اور دفن بھی ہوا اور اس کی قبر آج تک ہم میں موجود ہے۔ پس نبی ہو کر اور یہ جان کر کہ خدا نے مجھ سے قسم کھائی ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا، اس نے پیشنگوئی کے طور پر مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کیا کہ نہ وہ عالم ارواح میں چھوڑا گیا، نہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت پہنچی۔ اسی یسوع کو خدا نے جلایا جس کے ہم سب گواہ ہیں۔ بس خدا کے دائنے ہاتھ سے سر بلند ہو کر اور باپ سے وہ روح القدس حاصل کر کے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، اس نے یہ نازل کیا جو تم دیکھتے اور سنتے ہو، کیونکہ داؤد تو آسمان پر نہیں چڑھا، داؤد تو آسمان پر نہیں چڑھا، لیکن وہ خود کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا میری دائنی طرف بیٹھ، جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چونکی نہ کر دوں، یعنی شریروں کو روح نہ کر دوں۔ پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے صلیب دی خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ اب اے بھائیو، میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو، اسی کے وسیلے سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرطے کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس یعنی پرانے عہد نامے کے مطابق کتاب مقدس کے باموجب ہمارے گناہوں کے لیے مویا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے باموجب جی اٹھا، لیکن یہ شخص ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی دائنی طرف جا بیٹھا۔ وہ آسمان پر جا کر خدا کی دائنی طرف بیٹھا ہے اور فرشتے اور اختیارات اور قدرتیں اس کے تابع کی گئی ہیں۔ پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دائنی طرف بیٹھا ہے۔ لیکن اب سے ابن آدم قادر مطلق خدا کی دائنی طرف مطلق خدا کی دائنی طرف بیٹھا رہے گا۔ اب جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ان میں سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایسا سردار کائن ہے جو آسمانوں پر کبریا کے تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا، اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا اور شہر مقدس یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دکھایا۔ اس میں خدا کا جلال تھا اور اس کی چمک نہایت قیمتی پتھر یعنی اس یشب کی سی تھی جو بلور کی طرح شفاف ہو، اور اس کی شہرپناہ بڑی اور بلند تھی، اور اس کے 12 دروازوں پر 12 فرشتے تھے، اور ان پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ 3 دروازے مشرق کی طرف تھے، 3 دروازے شمال کی طرف، 3 دروازے جنوب کی طرف اور 3 دروازے مغرب کی طرف، اور اس شہر کی شہر پناہ کے 12 بنیادیں تھیں، اور ان پر
बर्रे के 12 रसूलों के 12 नाम लिखे थे, और कोई शख्स अपने आप ये इज्जत इख्तियार नहीं करता जब तक हारून की तरह खुदा की तरफ से बुलाया ना जाए। इसी तरह मसीह ने भी सरदार काहिन होने की बुजुर्गी अपने ताई नहीं दी, बल्कि उसी ने दी जिसने उससे कहा था कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। चुनांचे वो दूसरे मुकाम पर भी कहता है कि तू मलकीसिदक के तरीके का अब तक काहिन है। उसने अपनी बाशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था, और खुदा तरसी के सबब उसकी सुनी गई, और बावजूद बेटा होने के उसने दुख उठा उठा कर फरमान बरदारी सीखी और कामिल बनकर अपने सब फरमान बरदारों के लिए अब्दी निजात का बायस हुआ, और उसे खुदा की तरफ से मलकीसिदक के तरीके के सरदार काहिन का किताब मिला। चुनांचे जब खुदा ने इब्राहिम से वादा करते वक्त कसम खाने के वास्ते किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी ही कसम खाकर कहा कि यकीनन मैं तुझे बरकतों पर बरकतें बख्शूंगा और तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा। और इस तरह सब्र करके उसने वादा की हुई चीज को हासिल किया। आदमी तो अपने से बड़े की कसम खाया करते हैं, और उनके हर कज़िये का आखिरी सबूत कसम से होता है। इसलिए जब खुदा ने चाहा कि वादे के वारिसों पर और भी साफ तौर से जाहिर करे कि मेरा इरादा बदल नहीं सकता, तो कसम को दरमियान में लाया ताकि दो बेताब दिल चीजों के बायस, जिनके बारे में खुदा का झूठ बोलना मुमकिन नहीं, हमारी पुख्ता तौर से दिलजामे हो जाए, जो पनाह लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस उम्मीद को जो सामने रखी हुई है कब्जे में लाएं। वो हमारी जान का ऐसा लंगर है जो साबित और कायम रहता है और पर्दे के अंदर तक भी पहुंचता है, जहां यस्सु हमेशा के लिए मलकीसिदक के तरीके का सरदार काहिन बनकर हमारी खातिर पेशराव के तौर पर दाखिल हुआ है। और ये मलकीसिदक शालेम का बादशाह खुदा ताला का काहिन हमेशा काहिन रहता है। जब इब्राहिम बादशाहों को कत्ल करके वापिस आता था तो इसी ने उसका इस्तिकबाल किया और उसके लिए बरकत चाही। इसी को इब्राहिम ने सब चीज़ों की दिहाकी दी। ये अव्वल तो अपने नाम के मानी के मुआफिक रास्तबाजी का बादशाह है, यानी मसीह यशवा है रास्तबाजी का बादशाह, और फिर शालेम यानी सुलह का बादशाह। ये बेबाप बेमां बेनस्ब नामा है, ना उसकी उम्र का शुरू ना जिंदगी का आखिर, बल्कि खुदा के बेटे के मुशाबी ठहरा। बस गौर करो कि ये कैसा बुजुर्ग था जिसको कौम के बुजुर्ग इब्राहिम ने लूट के उम्दा से उम्दा माल की दिहाकी दी। अब लेवी की औलाद में से जो कहानत का ओहदा पाते हैं उनको हुक्म है कि उम्मत यानी अपने भाइयों से अगरचे वो इब्राहिम ही की सुलभ से पैदा हुए हों शरीयत के मुताबिक दिहाकी ले, मगर जिसका नस्ब उनसे जुदा है उसने इब्राहिम से दिहाकी ली, और जिससे वादे किए गए थे उसके लिए बरकत चाहिए। और इसमें कलाम नहीं कि छोटा बड़े से बरकत पाता है। और यहाँ तो मरने वाले आदमी दिहाकी लेते हैं, मगर वहाँ वो ही लेता है जिसके हक में गवाही दी जाती है कि जिंदा है। बस हम कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो दिहाकी लेता है इब्राहिम के जरिए से दिहाकी दी, इसलिए कि जिस वक्त मलकीसिदक ने इब्राहिम का इस्तकबाल किया था वो उस वक्त तक अपने बाप की सुलभ में था। बस अगर बनी लेवी की कहानत से कामलियत हासिल होती, क्योंकि उसकी मताहती में उम्मत को शरीयत मिली थी, तो फिर क्या हाजत थी कि दूसरा काहिन मलकीसिदक के तरीके का पैदा हो।
اور ہارون کے طریقے کا نہ گنا جائے. اور جب کہانت بدل گئی تو شریعت کا بھی بدلنا ضرور ہے، کیونکہ جس کی بابت یہ باتیں کہی جاتی ہیں وہ دوسرے قبیلے میں شامل ہے جس میں سے کسی نے قربان گاہ کی خدمت نہیں کی. چنانچہ ظاہر ہے کہ ہمارا خداوند یہودا میں سے پیدا ہوا، اور اس فرقے کے حق میں موسیٰ نے کہانت کا کچھ ذکر نہیں کیا. اور جب ملکی صدق کی مانند ایک اور ایسا کاہن پیدا ہونے والا تھا جسمانی احکام کی شریعت کے موافق نہیں بلکہ غیر فانی زندگی کی قوت کے مطابق مقرر ہو، تو ہمارا دعویٰ اور بھی صاف ظاہر ہو گیا، کیونکہ اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی ہے کہ تو ملکی صدق کے طریقے کا اب تک کاہن ہے. غرض پہلا حکم کمزور اور بے فائدہ ہونے کے سبب سے منسوخ ہو گیا، کیونکہ شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا، اور اس کی جگہ ایک بہتر امید رکھی گئی جس کے وسیلے سے ہم خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں. اور کیونکہ مسیح کا تقرر بغیر قسم کے نہ ہوا، کیونکہ وہ تو بغیر قسم کے کاہن مقرر ہوئے ہیں، مگر یہ قسم کے ساتھ اس کی طرف سے ہوا جس نے اس کی بابت کہا کہ خداوند نے قسم کھائی ہے اور اس سے پھرے گا نہیں کہ تو اب تک کاہن ہے. اس لیے کہ یسوع ایک بہتر عہد کا ضامن ٹھہرا، اور چونکہ موت کے سبب قائم نہ رہ سکتے تھے اس لیے وہ تو بہت کاہن مقرر ہوئے، مگر چونکہ یہ اب تک قائم رہنے والا ہے اس لیے اس کی کہانت لاجوال ہے. اسی لیے جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے. چنانچہ ایسا ہی سردار کاہن ہمارے لائق بھی تھا جو پاک اور بے ریا اور بے داغ ہو اور گناہ گاروں سے جدا اور آسمانوں سے بلند کیا گیا ہو. بس تم اس طرح دعا مانگا کرو کہ اے میرے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت ہے، تیری مرضی جیسی آسمان پر ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. اور جتنے روح القدس کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں. اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو. جب ابراہیم 99 برس کا ہوا تب خداوند ابراہیم کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدا قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا. تب ابراہیم سرنگن ہو گیا اور خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام پھر ابراہیم نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہم ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے، اور میں تجھے بہت بڑو مند کروں گا، اور قومیں تیری نسل سے ہوں گے اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں گے. بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں گے، اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا عہد جو ابدی عہد ہوگا باندھوں گا، تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا ہوں. پس ابراہیم اور اس کی نسل سے وعدے کیے گئے وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے، جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے، کیونکہ ابراہیم کے اور بھی بیٹے تھے، کتورا سے، حاضرہ سے، لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے جیسا بہتوں کے واسطے کہا جاتا ہے، بلکہ جیسا ایک کے واسطے کی تیری نسل کو، اور وہ مسیح ہے. اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے، اور جس نے اپنے خون کے وسیلے سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی اور ہم کو ایک بادشاہت بھی اور اپنے خدا اور باپ کے لیے کاہن بھی بنا دیا. اس کا جلال اور سلطنت اباد رہے، آمین. البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رہو، جو غالب آئے
اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا اور اس کا عصا راستی کا عصا ہے اور راست باز ایمان سے جیتا رہے گا اور ایمان سننے سے آتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے آتا ہے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے مسیح یشوع کو تاکتے رہیں، اور اس کا عصا جو ہے وہ راستی کا عصا ہے۔ جس طرح کہ کمہار کے برتن چکنا چور ہو جاتے ہیں، چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا ہے اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا۔ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا کہتی ہے۔ دیکھ، یہودا کے قبیلے کا وہ ببر جو داؤد کی اصل ہے، اس کتاب، وہ کون سی کتاب ہے؟ شریعت کی کتاب، اور شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی، شریعت کی کتاب، اور اس کی 7 مہروں کے کھولنے کے لیے غالب آیا، 7 مہروں کے کھولنے کے لیے غالب آیا، اور میں نے اس تخت اور 4 جانداروں اور ان بزرگوں کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک برہ کھڑا دیکھا، اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں۔ یہ خدا کی 7 روحیں ہیں جو تمام روئے زمین پر بھیجی گئی ہیں۔ اس نے آ کر تخت پر بیٹھے ہوئے کے دائنے ہاتھ سے اس کتاب کو لے لیا۔ جب اس نے کتاب لے لی تو وہ 4 جاندار اور 24 بزرگ اس برے کے سامنے گر پڑے۔ 4 جاندار 24 بزرگ اس برے کے سامنے گر پڑے۔ وہ برہ کون ہے؟ یشوع مسیح، ذبح ہوا برہ، صلیب پر ذبح ہوا برہ، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربط اور اونس سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے۔ یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں، اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کے لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلے، یعنی ان 12 قبیلوں میں سے ہر ایک قبیلے، وہ 12 قبیلے، ہر ایک قبیلے اور اہل زبان عید پینتیکست کے دن اہل زبان، پریرتوں کے کام میں 2 باب نے اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہت اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ کون وہ لوگ ہیں؟ مسیح یشوع کے لہو خریدے ہوئے لوگ، جن کے پاس روح القدس کی، وہ کیسے بادشاہت کر رہا ہے آسمان سے؟ جن کے اندر روح القدس ہے، جن کو روح القدس کی بخشش حاصل ہے، اور جن کے لیے یسوع مسیح نے درخواست کی، سچائی کی روح حاصل ہے، اور ان کے دوارا وہ آسمان سے بادشاہت کرتا ہے، ان کے دوارا آسمان سے بادشاہت کرتا ہے، زمین پر بادشاہت کرتے ہیں، زمین پر بادشاہی کرتے ہیں، کیونکہ روح القدس کی جو ہدایت سے چلنے والے ہیں وہی اس کے بیٹے ہیں۔ روح القدس کی جو ہدایت سے چلنے والے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں، اور زمین پر بادشاہی کرتے ہیں، اور ان کے وسیلے ہمارا مسیح، یعنی ہمارے وسیلے ہمارا مسیح، اور اس کے وسیلے ہم بادشاہت کرتے ہیں، یعنی اس کی بادشاہت میں ہم بلائے گئے، چنے گئے، اور فضل اور سچائی کی جو دولت ہے اس کی بخشش ہم پر، اور وہ پیالہ فضل کا ہم پر انڈیلا گیا، اور زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ یہی اس کی بادشاہت ہے۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ تو مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ اگر آپ پہلی بار دیکھ رہے ہو، اگر مسیح کی بادشاہت میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں،
دل سے ایمان لائیے, منہ سے اقرار کریے یشوع ہی خداوند ہے, یشوع مسیح ہے, اور آپ بیٹا, اس کے فرزند اور اس کے بیٹے ہو جاتے ہیں. کس کے وسیلے؟ ایمان کے وسیلے. یعنی ایمان لانا دل سے ہوتا ہے, اقرار منہ سے کیا جاتا ہے, اور یہ محبت کا رشتہ ہے. اور یسوع سے محبت کریں, یسوع آپ سے محبت کریں گے روح القدس کے وسیلے, اور باپ آپ سے محبت کریں گے. دل سے ایمان لائے روح القدس کے دوارا, کیونکہ روح القدس کے دوارا کوئی اقرار نہیں کر سکتا. اور اگر آپ کو پریرت کر رہا ہے آپ کا دل, تو دل سے ایمان لائیے اور منہ سے اقرار کریے یسوع ہی مسیح ہے, اور خداوند نے اس کو تیسرے دن مردوں میں سے جلایا. وہ اب تک خدا باپ کے تخت کی دائیں طرف پر براجمان ہے. تو مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو. جو کوئی مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے. آمین.